लम टींग टींग लम टांग टांग लम टींग टपके ठा वजीर आजम ऑर्डिनेंस वजीर आजम वज़रा नौसरबाज सौलतकार लम टींग टींग लम टांग टांग लम टींग टपके ठा वजीर आजम ऑर्डिनेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ तालब और सदाकत न्यूज़ के स्टूडियो से इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की 42 लाख आवाम की आवाज़ बनी। वो मुतालबात जो 77 साल से कोई भी हुकूमत हल नहीं करवा सकी, वो इस 31 रुकनी कोर कमेटी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की थी, इन्होंने हल करवा दिए। हकीकी मानों में कहा जाए तो इस 42 लाख नहीं बल्कि ये 2.5 करोड़ की जो आबादी है, जो इस पार और उस पार है, ये उस सब के मुतालबात थे, उन सब के मसाइल थे। मगर आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, और आज़ाद कश्मीर की कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाता था कि कोई भी तहरीक चलती है तो वो पुंछ डिवीज़न से चलती है और वो कामयाब होती है। मीरपुर डिवीज़न के बारे में ये कहा जाता था कि मीरपुर डिवीज़न वाले बिल्कुल सुस्त हैं और काहिल हैं, ये कोई भी तहरीक हो उसका साथ नहीं देते, ये अंदर से निकलते ही नहीं हैं। मगर 5 दिसंबर को भी हमने देखा और 11 मई को भी हमने देखा था इस साल कि जब मीरपुर डिवीज़न निकला तो ऐसा निकला कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में इससे ज़्यादा बड़ा एहतजाज किसी डिवीज़न में हमें नज़र नहीं आया। मीरपुर डिवीज़न को किसने जगाया? कोर कमेटी के मेंबर हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मीरपुर के रूह रवां हैं इम्तियाज़ असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा खुरेटा मिलाद चौक में 14 माह से आपके सामने बैठे हुए आबद रजौरवी, लोगो लोगो जागो जागो लोगो जागो, यही हम सुनते रहे। बिजली बिलात के ऊपर, आटे की सब्सिडी के ऊपर, लोगों के मसाइल के ऊपर। आबद रजौरवी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे प्रोग्राम पोस्टमार्टम के मेज़बान मेहमान सहेल कटारिया साहब, जिनको आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी गाजी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। इम्तियाज़ असलम साहब, आज हमारे आप मेहमान हैं और प्रोग्राम का जो असल एजेंडा है वो है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम हमने शुरू किया हुआ है सदाकत न्यूज़ के ऊपर और वॉइस ऑफ तालब के ऊपर भी। बहुत सी हमें मुश्किलात भी हैं, बहुत से स्ट्राइक भी हैं, मगर इसके बावजूद भी जब जो हमारी इस्तात है, जो हमारी कुव्वत है, उसके मुताबिक हम बोल रहे हैं और आवाम के मसाइल आवाम के सामने रख रहे हैं। तो पोस्टमार्टम आपने किया आज़ाद हुकूमत का, और ऐसा पोस्टमार्टम, जानदार पोस्टमार्टम कि आपने कोई भी बीमारी उसके अंदर नहीं छोड़ी है, जो फोरेंसिक लैब में भेजी जाती हैं कि आप वो चेक करें और बताएं कि ये कौन सी बीमारी थी, वो आपने सड़कों के ऊपर बैठ के बता दी। तो ये पोस्टमार्टम, ये आपके जहन में ये ख्याल आया तो आया कैसे था? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ तालब और सदाकत न्यूज़ कोयटा को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ। मौजूदा जो अवामी हकूक़ तहरीक पिछले 18 माह से रियासत भर में जारी है, जहाँ इसने रियासत के 2 चेहरों को जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब किया। एक वो जो पिछले 77 साल से नामनाद जो है वो अवामी हकूक़ के जो है वो दावेदार, जो अवामी हकूक़ के नाम पर लोगों से वोट लेकर मुंतखब होकर मुजफ्फराबाद की उस लूली लंगड़ी असम्बली में जो है वो जाकर इनके हकूक़ पर जो है वो डाका डालते थे, वो इस्तेसाल करते रहे। और दूसरा एक तबका जिसका जिक्र करना मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि इस खित्ते के अंदर पिछले 77 साल से जो सहाफ़त के नाम पर जो है वो दलाली करते थे, किसी अदारे के, किसी MLA के, किसी वज़ीर के, इन 2 चेहरों को जो है इस अवामी हकूक़ तहरीक ने जो है वो बेनकाब किया। और आप जैसे दोस्त जो हर दौर के वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़, वक्त के जो इब्न ज़ियाद हैं उनके ख़िलाफ़, शिमर के ख़िलाफ़ जो है वो आप आवाज़ बुलंद करते रहे, मज़लूमों की, महकूमों की आवाज़ बनते रहे। यकीनन आज अगर ये तहरीक जो है वो कामयाबी की तरफ गमज़ान है, तो इसमें जो सबसे अहम रोल है वो सहाफ़त का है और सहाफ़ी भाइयों का है। और यकीनन वो सारे आप जैसे रियासत भर में जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के 10 अज़ला हैं, उनमें जिनको शायद 18 माह पहले अपने ही इलाके में कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जो है वो साबित कदमी से काम लेते हुए उन्होंने इस तहरीक की आवाज़ को दुनिया भर में पहुँचाने का जो ज़रिया बने। तो आज जो है वो एक जो है वो मारूफ साफ़ी जो है वो
بالکل ایسے ایسے چہرے سامنے آئے ہیں کہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو رہی بات جہاں تک پوسٹ مارٹم کی آزاد گورنمنٹ کی، تو پچھلے 40-45 سالوں سے ہمارے بھائی جو بالخصوص چونکہ نیشنلسٹ ان کا ذکر اگر میں نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی، چونکہ وہ ایک مخصوص نظریے کے ساتھ پروگرامات بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ جو مظفر آباد کی لولی لنگڑی اسمبلی ہے اس پر جو قابض رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے پروگرامات میں ان کو ننگا کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے، لیکن وہ آواز قابض جو ہے رہے یا قابض ہیں ابھی تک بھی؟ جی بالکل وہ قابض ابھی بھی قابض ہیں، اور ان کی آواز کو جو ہے وہ کسی وجہ سے شاید جو ہے وہ پبلک میں اس طرح جو ہے وہ اس کو پبلک کا ان کو رسپانس نہیں ملا، لیکن پچھلے 18 ماہ کی جو تحریک ہے، اور بالخصوص میں 9 مئی کو جب راولا کوٹ کے مقام پر دھرنا لگتا ہے آٹے کے جب ریٹس بڑھے، تو عمر نذیر کشمیری صاحب نے جب وہاں دھرنا لگایا تو یقیناً جو ان کا خلوص تھا، ان کا جو اخلاص تھا، ان کی جو لگن تھی، یقیناً چونکہ وہ خود بھی اگر آپ ان سے ملے ہوں تو وہ درویش صرف انسان جو ہے درویش صفت انسان وہ اس نے جب ٹھانا تو یقیناً پھر جو ہے وہ رب کے فضل سے پوری ریاست میں جو ہے وہ یہ تحریک، یہ موومنٹ جو ہے وہ جڑتی گئی، اور ایک 10 اضلاع میں جسے ماضی میں جو ہے وہ ڈویژن میں آپ نے تقسیم دیکھا ہوگا، برادریوں، قبیلوں، علاقوں میں جو ہے وہ یہ خطہ تقسیم تھا، اور اس تقسیم کے پیچھے بھی جو ہے یہی جو 53 کا ٹولہ ہے جو مظفر آباد کی لنگڑی اسمبلی میں بیٹھے، یہ چونکہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، عوام کو تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مفادات جو ہے وہ حاصل کرنے ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے جو ہے وہ مال مسروقہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ برادریوں، قبیلوں، ٹبروں، علاقوں کے نام پر تقسیم کیے رکھا. تو اس تحریک کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ چھم جوڑیاں سے لے کے تاؤ بٹ تک نہ کوئی گجر ہے، نہ کوئی راجہ ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی سدن ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی راٹھور ہے، اب ایک کشمیری قوم جو سارے ہے وہ کشمیری بن کر بن چکے سامنے ہیں. کشمیری قوم بنے، اور اس کا چونکہ میں اکثر اس چیز کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. تو یقیناً پچھلے 77 سالوں سے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو ہے اس طرح کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی حالت بدلتے، لیکن آج 2023 اور 24 کی جو نسل ہے اس نے جب ٹھانا کہ ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی تقدیر جو ہے وہ بدلنا شروع کی. میرپور ڈویژن کو آپ نے کیسے جگایا؟ یہ تو سویا ہوا تھا. میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں، اس کی تصدیق میرے بھائی، میرے دوست جو عابد راجوروی صاحب بھی کریں گے. ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر ہم نے جب آغاز کیا تو تتا پونی پہلا دورہ ہم نے کیا، اور دوسرا جو دورہ تھا وہ عابد راجوروی صاحب کے پاس جب ہم وہاں پہنچے تو یقیناً اس دن ہم کوٹلی سے 4 یا 5 دوست آئے ہوئے تھے، اور یہاں غالباً 3 دوستوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. 2 دوست جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے کسی مصروفیات کا ذکر کر کے وہاں سے چلے گئے، وہ بھی سلپ ہو اور گئے. عابد راجوروی صاحب وہاں بیٹھے، اور مجھے فخر ہے اپنے اس بھائی پر، اس دوست پر، کہ وہ جو چیزیں ہم نے الحرم ہوٹل تھا میرے خیال میں، وہ جو چیزیں ہم نے وہاں بیٹھ کے طے کی تھی، آج تک جو ہے وہ عابد راجوروی صاحب اور ان کی جو انہوں نے یہاں جو وہ ٹیم جوڑی ہے، غازی صاحب کی صورت میں، رحیم بٹ صاحب کی صورت میں، فیصل چودھری صاحب جو نبن تاجران کے یہاں کے صدر ہیں، تو آج تک جو ہے وہ ہمیں اس جو ہم نے عہد کیا تھا اس سے یہ پیچھے ہمیں نظر نہیں آئی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں کھوئیروٹا میرا آنا جانا بھی رہا، اور دوران جب ہمارا دھرنا یہاں جاری تھا تو آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ بیمار ہو گئے پچھلی سردیوں میں، جب یہ بیمار ہوئے تو اسپتال میں بھی یہ دھرنا ہی کر رہے تھے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو پھر جو ہے وہ دھرنا انہوں نے دوبارہ آباد کیا تھا، اور جب ان کی بیماری کے دوران وہ دھرنا جو ہے وہ کلوز ہو گیا تھا. تو یقیناً اس طرح کی ریاست بھر میں اور بالخصوص میرپور ڈویژن میں، میرپور کے اس وقت اگر دیکھا جائے آزاد کشمیر میں حکومت میں، تو میرپور ہی اس وقت حکومت میں ہے. صدر ریاست بھی میرپور کے ہیں، وزیر اعظم بھی میرپور کے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو بڑے احتجاج میرپور میں ہم نے دیکھا، ڈڈیال میں ہم نے دیکھا، تو سب سے زیادہ عوام کی تعداد بھی وہاں سے نکلی. تو اقتدار میں بھی وہی ہیں اور احتجاج میں بھی وہی ہیں، تو اس کی کیا بنیادی وجہ تھی؟ دیکھیں جی، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو ہمیں تانے دیے جاتے تھے الیان پونچھ کی طرف سے کہ میرپور ڈویژن کے لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، بے حیث ہیں، پیسے ہیں ان کے پاس زیادہ، تو یہ کسی تحریک کا حصہ نہیں بنتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو گلہ تھا یا شکوہ تھا یہ درست تھا، چونکہ
ریاست کے اندر جو لوگوں کو 47 کے بعد جو ہے وہ بے گھر کیا گیا، لوگوں کو جو ہے وہ شہر جو ہے وہ اجاڑے گئے، شہر کو ڈبویا گیا، تو وہ میر پر کو جو ہے وہ تختہ مشق بنایا گیا 47 کے بعد۔ اور اگر آپ دیکھیں تو صرف جو ہے وہ منگلا ڈیم ہی تک جو ہے وہ محدود نہیں رہتا، بلکہ پھر 2003 میں ایک بار پھر آلیان میر پر کو جو ہے وہ تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ وہاں جو ہے ایک جاپان کا انجینئر یہ کہتا ہے جی کہ یہ ڈیم اگر آپ جو ہے اس کی توسیع کریں گے، آپ ریزنگ کریں گے، تو یہ نہ صرف آلیان میرپور کے لیے خطرناک ہے، بلکہ جو پنجاب کے آگے گاؤں شہر آتے ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ہے، اس کی جو ہے وہ توسیع آپ ریزنگ نہ کی جائے۔ تو اس کے باوجود جو یہاں کا کرپٹ اور نائل حکمران طبقہ ہے، اور بالخصوص پاکستان کا جو نائل اور کرپٹ حکمران طبقہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ میرپور کو تختہ مشق بنایا، لوگوں کو بے گھر دوبارہ کیا، دوبارہ جو ہے وہ میرپور شہر، چکسواری، اسلام گڑھ، کاکڑا ٹاؤن، خالقہ آباد، ڈڈیال کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پانی میں ڈبویا گیا، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کو جو ہے وہ پانی میں ڈبویا گیا، ہماری مساجد کو جو ہے وہ ڈبویا گیا، اور سب سے بڑی بات جسے شاید جو ہے وہ میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا وہ تاریخی شہر میرپور، جسے 1962 میں جو ہے وہ پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اور پھر جو نیا شہر بنتا ہے 2003 میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ ڈبویا جاتا ہے، وہ غم، دکھ، درد نوجوانوں کے اندر موجود تھے۔ چونکہ جب ہم اپنے پیاروں کی قبریں، آج بھی قبریں موجود ہیں، اور جب ان قبروں کو ہم دیکھتے تھے، ان مساجد کو ہم دیکھتے تھے، اور سب سے جو بڑی بات تھی، چونکہ یہاں سے جو ہمارے کشمیری بھائی غیر مسلم تھے، جو 47 کے اس وار میں یہاں سے ہجرت کر کے جموں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے، ان کے بھی جو مذہبی مندر ہیں جس طرح، وہ بھی اس ڈیم کے اندر موجود ہیں، مطلب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارا ثقافت جو ہے وہ اس کو ڈبویا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بڑالی ڈیم تعمیر ہوتا ہے، آلیان کوٹلی جو ہے اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں۔ کوٹلی کے اندر ایک احتجاج ہوتا ہے جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب اس کی سنگ بنیاد کے موقع پر گل پر آتے ہیں، تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہ جو یوم سیاہ منایا گیا تھا، وہ 13 سے 15 لوگ جو ہے 8 لاکھ کی آبادی میں سے انہوں نے شہید چوک میں جو ہے وہ بڑالی ڈیم کے خلاف احتجاج کیا، لیکن 8 لاکھ آبادی جو ہے وہ اس وقت سوئی رہی۔ پھر ساتھ ہی جب الاڑ ڈیم جو ہے وہ الاڑ کراؤڈ ڈیم جسے کہتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں بھی پبلک جو ہے وہ سوئی رہی، اور ہمارے ان حلقوں سے منتخب ہو کر جو مظفر آباد کی لولی لنگڑی اسمبلی میں جو ہے وہ برجمان ہے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے عوام کی ترجمانی جو ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الاڑ ڈیم جب بنا یا بڑالی ڈیم جب بنا تو اس کی بجلی جو ہے وہ ضلع کوٹلی کو ملنی چاہیے تھی، اور فری ملنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کے آئین کی میں بات کروں، کیونکہ ہم ان کے زیر انتظام ہیں، تو ان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ کسی علاقے میں اگر لگتا ہے تو اس کا 20% جو ہے وہاں کی آبادی پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ بے روزگاری جو ہے وہ اس خطے کے اندر آپ دیکھیں کہ آئے روز جو ہے وہ ہمارے نوجوان ہر غلط و صحیح طریقہ استعمال کر کے بیرون ممالک جاتے ہیں۔ اگر 1 سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہاں کوئروٹا کے جو ہے یقیناً 40 سے 45 ہمارے نوجوان جو ہے وہ پیادل یورپ کا سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو گئے تھے۔ تو یہ نوجوانوں کے اندر، آج کا نوجوان یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارے ان مسائل کا اصل جو قصوروار ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہی ووٹ سے، ہماری ووٹ کی پرچی سے منتخب ہو کر مظفر آباد کی اس لولی لنگڑی اسمبلی میں جو قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہے، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں قانون سازی کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ وہاں جا کر بھی آپ اگر دیکھیں تو لوکل کونسلر یا ڈسٹرکٹ کونسلر بنا پھرتا ہے، اور ان کے اختیارات جو ہے وہ استعمال اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہماری ریاست کو جنہوں نے برباد کیا وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا؟ بالکل ایسے ہی۔ امتیاز صاحب، جو اس کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، کتنے مطالبات حکومت نے منظور کر لیے؟ ہمارے اس وقت تک جو نوٹیفائی مطالبات ہوئے ہیں وہ 11 مطالبات نوٹیفائی ہوئے ہیں، ان میں سے 2 پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوا، آٹے پر اور بجلی پر، کیونکہ آٹے پر ایک چیز جو ہے وہ ابھی باقی ہے کہ آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ دیا جائے گا، تو اس پر بھی یہ چونکہ 5 دسمبر کو جو ہم صدارتی آرڈیننس کے خلاف انٹری پوائنٹس کی طرف بڑھے، تو یہ ہمارا انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نیا پھر ایگریمنٹ کیا کہ اگلے 6 ماہ میں جو ہے وہ
آٹے کا جو کوٹا ہے اس کو پورا کیا جائے گا, اس کا معیار جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا. 11 نوٹیفائی ہوئے ہیں مگر 2 کے اوپر عمل دو بار عمل درآمد ہوا, اور باقی پر چونکہ جموں کشمیر بینک جو 9 مطالبات ہیں وہ ابھی تک جی, ان میں ایک تو جموں کشمیر بینک کو جو ہے وہ شیڈول بینک کا درجہ دینا تھا, اور اس پر وہ ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے. اور Notification یہاں بھی آپ جاری ہو نسل چکا ہے. بازی دیکھیں, یہ جو نام نہاد جو ہے وہ لولی لنگڑی اسمبلی کے نام نہاد جو ایم ایل ایز ہیں, اور بالخصوص یہ جو 12 سیٹیں پاکستان مہاجرین کی جو 12 سیٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں, ایک ایم ایل اے جو ہے وہ اس کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجے کے لیے اس کو بڑی تکلیف ہے, چونکہ دوران مذاکرات بھی جو ہے اس کی طرف سے جو ہے, جب ہمارا یہ جموں کشمیر بینک کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, تو وہ اس وقت بھی جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا. اور جب حکومت نے جو ہے وہ نوٹیفائی کیا, اس پر ورکنگ شروع کی, اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیے, تو پھر اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, یا اس کو برداشت نہیں ہوئی, یا اس کے پاس سے پردہ جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے اسٹے جو ہے وہ لگوا دیا. اور الحمدللہ جو ہے وہ اسٹے بھی جو ہے وہ خارج ہو گیا ہے, اور اب اس پر ورکنگ ہو رہی ہے. چونکہ ہمارے ساتھ یہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 2025-26 کا جو بجٹ ہے اس سے پہلے جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ جو ہے وہ مل جائے گا. اسی طرح موبائل سروس اور موبائل کے اوپر جو ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ حکومت نے وعدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جس طرح گلگت بلتستان میں جو ہے وہ فری ٹیکس جو ہے وہاں موبائل سروس استعمال کی جاتی ہے, تو وہی سہولیات جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی جو آبادی ہے ان کو بھی جو ہے وہ بغیر ٹیکس جو ہے وہ موبائل سروس فراہم کی جائے. اور 4G کے پیسے لے کر 2G جو سروس ہمیں دی جاتی ہے, تو 4G سروس آج دنیا میں جو ہے وہ غالباً 7G جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے, اور ہم آج بھی 4GB کے جو ہے وہ پیسے پیمنٹ کر کے ہم 2GB جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور بالخصوص جو چھم جوڑیاں سے لے کر تو بڑھ تک یہ جو سیز فائر لائن جو مانوس کونی لکیر ہے, اس پر بسنے والی ہماری آبادیاں آج بھی 47 کی جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. وہاں موبائل کی جو ہے وہ سہولیات موجود نہیں ہیں, وہاں انٹرنیٹ کی جو ہے وہ سہولیات موجود نہیں ہیں, وہاں بجلی کی جو سہولت ہے وہ موجود نہیں ہے. اور اگر آپ بدقسمتی سے ان خطوں میں چلے جائیں, ان علاقوں میں چلے جائیں, تو وہاں جو بجلی کے پول ہیں وہ تک جو ہے وہ میسر نہیں ہے. درختوں کے ساتھ جو ہے محکمہ برقیات نے تاریں لٹکا کر ان کو بجلی جو ہے وہ دی ہوئی ہے. مثلا ہمارے لوگ جو ہے وہ بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, اور آج بھی جب دنیا جو ہے وہ چاند پر زمین خرید رہی ہے, ہمارے لوگ آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, ہمارے لوگوں نے بھی بک کروا دی ہے چاند کے اوپر زمینیں. یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا. امتیاز صاحب, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کا, آزاد آپ کے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں صحت کی بنیادی سہولیات کا بھی ذکر ہے, اس حوالے سے آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں تو پوسٹ مارٹم آج کا پروگرام ہمارا جو تھا وہ صحت کے حوالے سے ہی ہم نے رکھا تھا کہ آزاد کشمیر میں سرکاری اسپتالوں میں آپ کو ایک سرنج تک فری میں نہیں ملتی ہے, وہ بھی آپ کو جا کے باہر سے خریدنا پڑتی ہے. تو اس کے اوپر کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر کب جی, اس میں ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ریاست کے شہریوں کو فری علاج جو ہے اس کی سہولیات فراہم کی جائیں. یہ نہ ہو کہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ آپ جو ہے یہاں اس کو طبی سہولیات دینے کے لیے بھی یہاں دوائیات موجود نہیں ہیں, مشینیں موجود نہیں ہیں, بلکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پنڈی جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو گیس پرابلم تھی, کوٹلی میں تو مجھے جو ہے نا وہ ہارٹ کا انجیکشن لگ گیا ہے, اور وہ بیچارہ جسے گیس کی پرابلم ہوتی ہے وہ انجیکشن غلط لگنے کی وجہ سے کئی اور بیماریوں کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتا ہے, ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ایک پوری منسٹری ہے آزاد کشمیر میں محکمہ ہیلتھ اس پر میں ایک مثال دوں گا, کیونکہ ہم نے بجٹ اس وقت جب نکالا دیکھا, بجٹ بک ہم نے دیکھی, تو چونکہ میرا تعلق سرساوا سے ہے اور ہمارا رول آرٹ سینٹر جو سرساوا کا ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 2,69,03,000 روپے جو ہے وہ سالانہ بجٹ ہے آر آئی سی کا. اب یہ دیکھیں کہ ایک رول آرٹ سینٹر کا اتنا بجٹ ہے, اور وہاں سے کسی عام بندے کو ایک سرنج تک, ایک پیناڈول گولی تک جو ہے وہ وہاں میسر نہیں ہے کہ اس کو اسے مستفید کیا جائے. وہاں ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا, وہاں جو ہے ایکس رے مشین موجود ہے لیکن ایکس رے مشین کو استعمال کرنے والا ڈاکٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, عملہ موجود نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین موجود ہے لیکن وہاں الٹرا ساؤنڈ کا جو عملہ ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ وہ ساری خرابیاں ہیں, اور بالخصوص چونکہ یہ جو 77 سالہ دور ہے اس خطے کا, تو آپ اگر جائزہ لیں
تو جو شخص اپنے حلقوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اور جیت کے جب اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ کسی دوست کی یا کسی رشتہ دار کی گاڑی اس نے قرض پہ لی ہوتی ہے، اور 3 سال بعد یا 4 سال بعد وہ 2-4 پراڈو اس کی اپنی ہوتی ہیں، اس کی بیوی کے لیے الگ پراڈو گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے بچوں کے لیے الگ ہوتی ہیں، اس کے جو ہے وہ اسلام آباد، راولپنڈی، دبئی، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ پلاٹ اور جائیدادیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری جو کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے، ان اداروں کو فعال نہیں کیا جاتا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ سرکاری ملازم، چونکہ ہم نے ضلع کوٹلی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کوٹلی کا، تو ہم نے 2 ماہ کا وقت دیا تھا ذیلی انتظامیہ کو کہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر پرائیویٹ اسپتالوں میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر پرائیویٹ بیٹھنا چاہتا ہے تو جس طرح پاکستان پنڈی اسلام آباد میں سی ایم ایچ اور ایم ایچ میں صبح 8 سے 2 بجے تک وہ جو فوجی ڈاکٹرز ہیں وہ سی ایم ایچ میں سرکاری ڈیوٹی دیتے ہیں اور 1 گھنٹہ وہ وقفہ کرتے ہیں، 3 سے 4 بجے سے رات 10 بجے تک وہ پرائیویٹ اسی سی ایم ایچ میں بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ رول ہیلتھ سینٹر سے، ڈسپینسری سے لے کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے وہاں تک جتنے بھی سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک اپنی ڈیوٹی کریں اسپتالوں میں، اور پھر 1 گھنٹے کا وقفہ کر کے 4 بجے سے رات 10 بجے تک سرکاری اسپتال میں ہی بیٹھیں۔ اور اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور یقیناً ہم اس پر بھی تحریک جو ہے وہ منظم کریں گے، اور ان کو فری علاج دینا پڑے گا۔ جس طرح بجلی جو ہے وہ پیداواری علاقت پر یہاں کے شہریوں کو ملنا شروع ہو گئی ہے، شرط یہ ہے کہ چھم جوڑیاں سے لے کے تاؤ بٹ تک کی عوام جو ہے جس اتحاد یکجہتی کے ساتھ پچھلے 18 ماہ سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اگر آگے انہوں نے جدوجہد جاری رکھی تو نہ صرف فری علاج، فری تعلیم، روزگار، بے روزگاری الاؤنس، ایئرپورٹ، بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ جو 53 کا ٹولہ جو پچھلے 77 سال سے ہمارا استحصال کر رہا ہے، ان کی اولادیں جو عیاشیاں کر رہی ہیں، وہ آفیسر بنے یہاں پھرتے ہیں، یہ ان کی ساری مراد کا بھی خاتمہ ہوگا، اور وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح یہاں کا ایک محنت کش جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے یہی حکمران جو ہے وہ جب دوران الیکشن اپنے جو ہے وہ مہم پر ہوتے ہیں، الیکشن مہم پر ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک مزدور کے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جی کہ میری جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ ایک مزدور کی برابر جو ہے وہ رکھی جائے۔ تو آج کے محنت کش کے برابر جو ہے یہاں کا وزیر اعظم کی تنخواہ رکھی جائے، وزیر اعظم کی تنخواہ رکھی جائے ایک محنت کش، ایک مزدور کے برابر۔ جج کی تنخواہ جو ہے آپ جج کی دیکھیں گے، ہمیں ایک جج جو ہے 42 لاکھ روپے میں پڑتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرپٹ اور نااہل حکمران طبقہ ہے، جسے آپ تو حکمران کہتے ہیں، میں ان کو منشی کہتا ہوں کیونکہ ان کے منشیوں سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے۔ ان کی ستم ظریفی جو ہے وہ یہ ہے کہ 13 مئی کو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، ہمارا ایک مطالبہ نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ مراد کا خاتمہ ہوگا، اور 4 نومبر کو آزاد کشمیر اسمبلی میں ججز کی مراد میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں اس کو اگر آپ پڑھیں غور سے تو جو جج 80,000 روپیہ رینٹ ہاؤس لیتا تھا اس کو 4 نومبر کے بعد جو ہے وہ 3,50,000 روپیہ جو ہے ایک جج کو ہاؤس رینٹ دیا جائے گا، یعنی کہ 2,70,000 روپیہ جو ہے وہ ایک ماہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جو بالجملہ انہوں نے مراد میں اضافہ کیا ہے، ایک جج کی جو مراد ہے وہ 11 لاکھ روپے جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جو 4 نومبر کو جو ہے وہ ان کا آرڈر جو جاری کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ اب اگر ایک جج جو ہے وہ 42 لاکھ روپے میں جو ہے وہ ریاست کو پڑتا ہے، اور آپ عدالتوں کے اندر دیکھیں پچھلے 50-60 سالوں سے لوگوں کے کیس جو ہے وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا لگا کے نسل در نسل جو ہے وہ بیچارے قبرستان میں شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کیس جو ہے وہ جاری ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ججز کی مثال دی، اسی طرح یہ حکمران جو طبقہ ہے یہ بھی اسی طرح مراد لیتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب اکتوبر 2023 یا نومبر 2023 میں ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، تو اس دوران مذاکرات بلکہ ہم وہ جو سیکریٹریٹ کا بلاک 4 جہاں ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، تو دوسرے جو ہے وہ بلاک میں
حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنی مراد کے اضافے کا جو ہے وہ آرڈر جاری ہو رہا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہمارے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے, جنہیں ہمارے بیٹوں ہمارے بھائیوں پر جو ہے وہ ان کے حوالے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے پاس روزگار ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کی نصف سے زائد آبادی جو ہے وہ معاشی جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, اور یہ صرف ان کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کی وجہ سے. امتیاز صاحب, آزاد کشمیر میں تقریباً 1000 سے اوپر ہی ہیں جو بینک ہیں جو یہاں پر کھربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں یہ آزاد کشمیر کو کیا دے رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے جی اس خطے کی. اگر آپ کبھی کسی نے حساب لیا ایک بینک, اسی لیے تو شیڈول بینک نہیں ہونے دیتے ہیں. شیڈول بینک جس دن ہو گیا اس دن جتنے بھی بینک پاکستان کے یہاں ہیں ان کو 5% جموں کشمیر بینک کو پے کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے نہ پاکستان چاہتا ہے, نہ پاکستان کے بہت سارے ادارے چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر بینک جو ہے وہ شیڈول ہو. یقیناً جموں کشمیر بینک شیڈول بینک ہونے سے وہ جو بیرون ممالک سے ہمارے بھائی زر مبادلہ کی مد میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے اس خطے کی جو آبادی ہے اس پر جب وہ خرچ ہوگا, جب اس ریاست کو ملے گا, تو یقیناً جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو ریاست روزگار دے گی. ایک بدقسمتی ریاست کو ملے گا یا سیاست کو ملے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بدقسمتی کی ایک بات, چونکہ آپ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تو پھر ضروری ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بتانا ضروری ہے, پبلک کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب حلقے کا MLA منسٹر آپ کے پاس آئے تو اس سے یہ سوالات ضرور کریں. دوران مذاکرات جب ہم نے روزگار کے حوالے سے بات کی, ہم نے کہا یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگائی گئی, یہاں پلانٹ کیوں نہیں لگائے گئے, لوگوں کو روزگار کیوں نہیں دیا گیا, تو ہمارے جو یہ نامناد حکمران ہیں جنہیں میں اور آپ برادریوں کا ٹبروں کا جو ہے وہ بڑا نمبردار بنا کر پیش کر کے ان کے لیے ایک دوسرے کو مارنے اور مروانے کے لیے تیار رہتے ہیں, وہ وہاں اسمبلی کے اندر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ چونکہ متنازع خطہ ہے تو اس لیے جو ہے یہاں ہم جو ہے وہ نہ انڈسٹری لگا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی پلانٹ یہاں لگا سکتے ہیں. چونکہ میرے اور آپ کی مفاد کی بات ہے تو وہ وہاں جو ہے ان کو متنازع خطہ یہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور ان سے یہ سوال کریں کہ جناب اگر یہ متنازع خطہ ہے, مقبوضہ خطہ ہے, تو پھر آپ جو برات لے رہے ہیں, آپ جو یہ بڑی بڑی پراڈو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ گھومتے ہیں, تو کیا آپ پر بھی یہ متنازع اور مقبوضہ خطے کا قانون لاگو نہیں ہوتا, یا صرف یہاں کے نوجوان کے اوپر ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ 18 سال کی عمر تک انتظار کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاسپورٹ بنوا کر عرب کے ریگستانوں کا ریت چھانے اور برطانیہ اور یورپ کے ہوٹلوں پر برتن مانجے اور اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے اور اس کے بچے جو ہے وہ یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں. یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی کرنے ہیں اور ان جو نامناد حکمران طبقہ ہے اس سے بھی کرنے ہیں. 2026 کے الیکشن میں کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی باقاعدہ عملی طور کے اوپر سیاست میں آئے گی, کشمیریوں کی باغ ڈور سنبھالے گی, یا کہ اسی طرح آپ سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتے نظر آئیں گے؟ یہاں ایک سوال میں آپ سے کر دیتا ہوں. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 2 سال پہلے جی الیکشن کروائے گئے, ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ خرچ کی گئی لوگوں کے 98 کروڑ روپیہ لگا تھا. بلدیاتی الیکشن اسمبلی کے الیکشن سے ذرا مختلف ہوتے ہیں چونکہ یہاں برادریزم بھی زیادہ ہے. برادریوں کی بیلوں ٹبروں کو آپس میں لڑایا گیا, لوگوں نے ایک دوسرے کے جنازے ترک کر دیے, ناراضگیاں جو ہے وہ بڑھ گئی. وہ جو 40 سالہ پرانی دوستیاں تھی جو اپنے خونی رشتوں سے بڑھ کر تھی, بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے وہ بھی ٹوٹ گئی. اور جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے, کیا ان کو اختیارات ملے یا ان کو کوئی فنڈز ملے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی بلدیاتی الیکشن ہوئے وہ تمام تر اختیارات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسلر, چیئرمین, وائس چیئرمین, لوکل کونسلر کو جو ہے وہ اختیارات منتقل ہو جانے چاہیے تھے. تو اگر اس ریاست کے اندر میں منشی کہتا ہوں, اس پر بھی آپ کو سوال کرنا تو انہوں نے یہ چاہیے کہہ دیا تھا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر پھر ہم ریڈی لگا لیں. آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی منشی بھرتی ہوں, یہ 31 ممبران جو ہے یہ منشی بھرتی ہوں, یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بیچارے صرف وہ 32 کلومیٹر روڈوں کے لیے جو ہے وہ سال بھر مظفرآباد دوڑتے رہتے ہیں اور سال بھر جو ہے وہ ایک سیکٹری کی ٹیبل سے فائل اٹھا کے دوسرے کی ٹیبل پر جو ہے وہ فائل رکھ سکتے ہیں, باقی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی.
ہم جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نہ صرف ان حکمرانوں کے طور طریقے کو سیدھا کریں گے، بلکہ یہاں کا یہ جو پوشیدہ کرپٹ اور ظالمانہ اور جابرانہ نظام ہے، اس کو جو ہے وہ بدلنے کے لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ بہت شکریہ امتیاز اسلم صاحب۔ اوکے۔ عابد رجوروی صاحب، جاگو لوگو جاگو، اٹھو لوگو اٹھو، او بولو لوگو بولو، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور اس کے بعد میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان میڈیا حضرات کا، ان صحافیوں کا جنہوں نے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور ہماری آواز کو دنیا تک اور لوگوں تک پہنچایا، اور میرے ان الفاظوں کو کہ لوگوں جاگو لوگوں جاگو لوگوں جاگو، اور لوگوں کو اگر سچ میں جگایا تو میری اس آواز کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگ جاگے۔ جی بالکل۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا لوگوں کہ آپ برادریوں سے، پارٹیوں سے چھوڑ کر ہٹ کر باہر نکلیں، اور میں ہر جگہ ہر مقام پر لوگوں ایک بات کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ کوئی پل دو پل کی بات نہیں ہے، 77 سال کا قصہ اور 6 بھمبر سے لے کے تو بڑھ تک ہم ایک ہیں۔ یہ بھی اسی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہی ہے نعرہ۔ ایک نیا نعرہ ایجاد ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، کہ جو ہلاڑ کے انٹری پوائنٹ کے اوپر اس رات کو ہمیں سنائی دیا تھا۔ غازی کشمیر سہیل احمد کٹاریا صاحب وہاں پر موجود تھے، عابد رجوروی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، امتیاز اسلم صاحب بھی تھے، مگر وہ نعرہ کیا تھا وہ یہ بتائیں گے سہیل احمد کٹاریا صاحب۔ سہیل صاحب، اچھا یہ ہے کہ بہت شکریہ ایک آپ نئی لوگوں کا۔ تاریخ تفصیلی امتیاز صاحب نے تمام ڈپارٹمنٹس کا آزاد کشمیر کا یہ جو ہے نا پوسٹ مارٹم جو کرنا ہمیں ہوتا تھا، جو آج انہوں نے ماشاءاللہ یہاں آ کے ہمیں رونق بخشی ہے، کیا ہے، وہ نعرہ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی میں ایک بار لگ چکا ہے، یہ نیشنلسٹوں نے لگایا تھا، بار کہیں یہ دب گیا بیچارہ، تو یہ نعرہ پھر وہاں پر اس دن ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سینس ہے کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں فضیل صاحب، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو لگایا۔ ایک وہ ٹون تھی، ایک ریتم تھا، بالکل ایک وہ لے تھی، ایک سر تھا۔ وہ ان کے منہ سے، ان کے انداز سے وہ اتنا پاپولر ہوا، خاص کر وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی جب کور کمیٹی کے ممبر جناب امتیاز اسلم صاحب خوش ہو کے ان کو پپی دے رہے ہیں، وہ محبوبی پپی بالکل، ہاں تھی، بالکل ٹھیک ہے، وہ محبوبی پپی تھی، وہ اس دے کا رہے جواب بھارتی مقبوضہ ہیں، ریویو وہ سے بھی آیا۔ یہ ہاں جی، اتنی بالکل۔ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ اب انڈین مقبوضہ کشمیر سے بھی لوگوں نے ویڈیو بنا کے ہمیں جواب دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ ٹرینڈ جو بھی دیا گیا ہے، میں ایک بات کا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جتنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کچھ کیا ہے اور جو کر رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ رول ماڈل نظر آئیں گے آنے والے وقتوں میں، چاہے سال لگے یا 1.5 سال لگے۔ یہ پوسٹ مارٹم ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کا نہیں ہوگا جب تک ان کو جو 50 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں نا، ایک گاڑی پر نہ لائیں، جو انہیں 4-4 ہزار سی سی کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، ان کو 1300 سی سی کی گاڑی پر نہ لائیں۔ تو انشاءاللہ جو کچھ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی نیتیں جو ہے وہ خالص تھی، اللہ کے لیے تھی، اس قوم کے لیے تھی، کوئی ان کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے، کوئی ان کو فنڈ نہیں دے رہا ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے جیب سے کر رہے ہیں، اور یہ نکلے ہیں قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمر اس قوم کو اکٹھے ہو کر اتحاد کی شکل میں ہمارے سامنے دیا ہے۔ بے شک یہ باتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، ارباب اختیار کو، جو اغیار ہیں، ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی، یہ یونٹی، یہ اتحاد، یہ لوگوں کا ایک دم سڑکوں پر آ جانا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر لبیک کرنا، یہ اس سے پہلے 77 سال میں کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں بڑے بڑے وزیر اعظم مرے، بڑے بڑے صدر مرے، بڑے بڑے طوفان آئے، زلزلے آئے، کبھی پورا آزاد کشمیر بند نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایک کال پر اگر پوری ریاست کے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اپنے کاروبار اور اپنے پہیہ جام کر دیتے ہیں، تو پھر لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کا یہ خاموشی ہی ان کا جواب ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو جو ہمارے اوپر بیٹھ کے 77 سال سے ہمیں جس کو کہتے ہیں وہ ٹبر کا ٹبر ہی اسی طرح تھا، وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ کر رہے تھے، اب یہ شاید ان کے لیے زیادہ حرام کی جو روٹی روزی ہے، ان کے دروازے انشاءاللہ زیادہ دیر کھلے نہیں رہیں گے، وہ بند ہو کے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، آج کا پوسٹ مارٹم اتنا ہی۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔